जुलाई 2008 की बात है। अमेरिकी FBI के 2 एजेंट और 2 फौजी अफसर काबुल से 50 किलोमीटर दूर गजनी के एक पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि 2 मुश्तबे खुदकुश बमबारों से पूछ-पूछ कर सके। अमरीकियों के यहाँ आने की वजह यह थी कि जिस खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, उनके पास अमेरिका पर एक बड़ा मोहलिक हमला करने के मंसूबे से मुतल्लिक नोट्स पाए गए। इसके अलावा चंद जार और बोतलें जिनमें केमिकल थे वो भी बरामद हुए। ये खातून अमेरिका में मुजस्समा-ए आज़ादी यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हमला करना चाहती थी। जब अमेरिकी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए तो पीले रंग के पर्दे के पीछे वो खातून मौजूद थी जिसे गिरफ्तार किया गया था। एक फौजी ज़मीन पर बैठ गया और अपनी M4 राइफल नीचे रख दी। अचानक उस खातून ने बंदूक उठाकर उन अमेरिकियों पर तान ली। वहाँ मौजूद 5वां शख्स अफगान मुतरजम था जिसने उस खातून को रोकने की कोशिश की, मगर उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए 2 गोलियां चला दी। जब मुतरजम उससे बंदूक छीनने की कोशिश में गुत्थम गुत्था हो रहा था तो दूसरे अमेरिकी फौजी ने अपना पिस्टल निकालकर उस खातून को जख्मी कर दिया। इस जख्मी खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए बगराम एयरफील्ड मुंतकिल किया गया था। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची तो 17 दिन बाद ही उसे FBI के खसूसी त्यारे पर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उस खातून का नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, जिसकी कई बरस बाद गुज़श्ता माह पहली बार अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से मुलाकात हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी मीडिया अलकायदा की माता हरी कहता है। नो मुस्लिम बरतानवी सहाफ़ी एवन रेडले उसे ग्रे लेडी ऑफ बगराम करार देती है और हमारे यहाँ उसे कौम की बेटी समझा जाता है, जिस पर अमरीकियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं। हकीकत क्या है? तराजू के सिलसिले अनकही में आज हम पूरे सच की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। सबसे पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वालिद साले सिद्दीकी भी डॉक्टर थे। उनकी वालदा इस्मत सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली के शाही ख़ानदान से था, उन्होंने बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल ज़िंदगी गुजारी। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में वो बाज़ अहम ओहदों पर भी मुतमक्किन रही। उनके 3 बच्चे हुए। बड़ा बेटा मोहम्मद अली सिद्दीकी पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट है। इसके बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की है। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आफिया सिद्दीकी 1990 में पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई, जहां ह्यूस्टन टेक्सास में उनका बड़ा भाई पहले से मौजूद था। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से BS, जबकि बाद ब्रेंडिस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में PhD की डिग्री हासिल की। वो एक ज़हीन तालिब इल्म थी। उन्होंने शानदार कारकर्दगी पर वहाँ $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अमजद खान से उनकी शादी हो गई। ये एक खालिस नौइयत की अरेंज मैरिज थी। दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। टेलीफोन पर इन दोनों का निकाह पढ़ाया गया और फिर इस्लामी रिवायात के मुताबिक रुखसती हुई। 1996 में उनका एक बेटा मोहम्मद अहमद सिद्दीकी पैदा हुआ। फिर एक बेटी मरियम पैदा हुई। आफिया सिद्दीकी की मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी और तवज्जो बतदरीज बढ़ती चली गई। वो बोस्निया, चीचनिया और अफगान मुसलमानों की माली इमदाद के लिए काम कर रही थी। ये लोग हंसी खुशी अमेरिका में रह रहे थे, मगर फिर 11 सितंबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर ने मई 2002 में ऑनलाइन $10,000 की खरीदारी की तो अमरीकी FBI के कान खड़े हो गए, क्योंकि जो अशिया खरीदी गई उनमें नाइट विजन गॉगल्स, बॉडी आर्मर, अस्करी मौज़ूआत पर 45 किताबें और इस तरह की दीगर मशकूक आइटम्स शामिल थी। जब FBI की टीम तफ्तीश के लिए आई तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर ने कहा कि यह सामान उन्होंने शिकार करने के लिए ख़रीदा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अज़दवाजी ज़िंदगी टूट फूट का शिकार हो रही थी और उसकी वजह थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इंतहा पसंदाना ख़यालात और नज़रियात। वो दोनों पाकिस्तान आ गए तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने शोहर से इसरार किया कि हम अफ़गानिस्तान जाकर आबाद हो जाते हैं और वहाँ बतौर डॉक्टर अफ़गान मुजाहिदीन को तिबी सहूलियात फराहम करेंगे।
اس سے پہلے شادی کے محض 1 سال بعد ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے شوہر سے یہ فرمائش کر چکی تھیں کہ انہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بوسنیا منتقل ہو جانا چاہیے۔ ستمبر 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان صدیقی کو جنم دیا تو ان کے شوہر ڈاکٹر امجد خان نے انہیں طلاق دے دی۔ دسمبر 2002 میں عافیہ صدیقی اپنے تینوں بچوں کو اپنی والدہ عصمت صدیقی کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ ان کی فیملی کا دعویٰ ہے کہ عافیہ ملازمت کی تلاش میں امریکہ گئی تھی، مگر امریکی حکام کے مطابق ان کے القاعدہ سے رابطے استوار ہو چکے تھے اور وہ کسی مشن پر امریکہ آئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہاں آ کر ماجد خان کے نام سے ایک پوسٹ باکس کھولا تاکہ اس کی یہاں آمد کی راہ ہموار کی جا سکے، اور اس نے یہاں آ کر بالٹیمور میں پیٹرول اسٹیشن پر دھماکہ کرنا تھا۔ بہرحال عافیہ صدیقی واپس آ گئی۔ فروری 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 11 ستمبر حملوں کے سرغنہ خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی۔ ان کے خاندانی ذرائع کا اصرار ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ اور افواہوں پر مبنی ہیں، جبکہ پاکستانی خفیہ اداروں سے دستیاب آف دا ریکارڈ معلومات کے مطابق کراچی میں ہونے والی ایک سادہ تقریب کے دوران یہ شادی انجام پائی۔ ادھر ایف بی آئی نے گلوبل الرٹ جاری کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا۔ 30 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی ایئرپورٹ جانے کے لیے گلشن اقبال کراچی میں اپنی والدہ کے گھر سے تینوں بچوں کو ساتھ لے کر ایک ٹیکسی پر سوار ہوئیں، مگر راستے میں پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچوں سمیت لاپتہ ہونے کی خبر سب سے پہلے کراچی میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی رفعت سعید نے دی، جو روزنامہ امت میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی نے نہ صرف امت اخبار کے چیف ایڈیٹر رفیق افغان سے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ خبر دینے والے صحافی رفعت سعید کو بھی کہا کہ تم بڑے بدمعاش ہو۔ عصمت صدیقی کی طرف سے عافیہ صدیقی کے لاپتہ ہونے کی خبر چھپائے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کہیں سے یہ پیغامات مل رہے تھے کہ اگر آپ خاموش رہیں گی تو آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ بہرحال 30 مارچ 2003 سے جولائی 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں تھی، یہ پراسرار معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2008 کو غزنی میں پیش آنے والے واقعہ سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی تحویل میں نہیں تھی، جبکہ بعض حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی حکام کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اس دوران غیر ملکی اخبارات میں بھی یہ خبریں شائع ہوتی رہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے تحویل میں لیے جانے کے بعد امریکی حکام کے حوالے کیا گیا اور CIA نے اس کے بدلے $55,000 کی انعامی رقم بھی دی۔ کراچی کے بعض پولیس افسر جو اس آپریشن میں شامل تھے وہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نیوی کو چھوڑ کر پولیس فورس جوائن کرنے والے ایڈیشنل IG عمران شوکت، جو آج کل چھٹیاں لے کر امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس آپریشن میں شامل رہے۔ جنرل پرویز مشرف، جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اپنی خود نوشت ان دا لائن آف فائر میں نہایت فخریہ انداز میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 369 یعنی 369 افراد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تاکہ انعامی رقم حاصل کی جا سکے۔ کچھ بعید نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ان 369 افراد میں شامل ہوں۔ برطانوی صحافی یون ریڈلے، جو طالبان کی قید میں رہیں اور پھر اسلام قبول کر لیا، وہ بھی یہ انکشاف کرتی ہیں کہ بگرام جیل میں قید کے دوران ایک خاتون کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ یہ خاتون، جسے قیدی نمبر 650 یا گرے لیڈی آف بگرام کہا جاتا تھا، وہ دراصل ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی تھی۔ تاہم اس پزل کا ایک حصہ اس کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سابقہ شوہر ڈاکٹر امجد خان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان 5 سال کے دوران امریکیوں کی حراست میں نہیں تھی بلکہ آزاد تھی، اور انہوں نے خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کئی بار دیکھا ہے۔ برطانوی صحافی ڈیکلن واش نے گارڈین ٹائمز میں شائع ہونے والی سٹوری میں بھی اس حوالے سے بہت اہم انکشاف کیا ہے۔ ڈیکلن واش کی اسلام آباد میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے انکل سے ملاقات ہوئی۔ شمس الحسن فاروقی، جو جیالوجسٹ ہیں،
انہوں نے بتایا کہ جنوری 2008 میں یعنی افغان صوبے غزنی میں پکڑے جانے سے 6 ماہ پہلے ان کی اسلام آباد میں عافیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جنہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ ملنے آئیں اور کہا کہ انکل میں گاڑی سے باہر نہیں آ سکتی، میرے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ تاج محل ریسٹورنٹ چلیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بتایا کہ 2003 سے وہ امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں کی تحویل میں رہی ہیں۔ اب انہیں رہا کیا گیا ہے مگر وہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ القاعدہ میں گھس کر معلومات فراہم کریں، مگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر عافیہ نے التجا کی کہ کسی طرح وہ اسے افغانستان سمگل کروا دیں، وہاں وہ طالبان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اس رات ڈاکٹر عافیہ نے ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ اگلی رات وہ اپنے انکل کے پاس ٹھہری اور پھر غائب ہو گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کرنے کے بعد جب ان کا ٹرائل شروع ہوا تو بجا طور پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کمزور سی خاتون 2 امریکی فوجیوں، FBI کی 2 ایجنٹوں اور مترجم کی موجودگی میں بندوق اٹھا کر گولی چلا دے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ خود عافیہ صدیقی نے بھی امریکہ میں ٹرائل کے دوران صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے یہ استدلال اختیار کیا کہ 5 فٹ 3 انچ کی خاتون جس کا وزن 40 کلو ہے، وہ بھلا امریکی فوجی سے بندوق چھین کر گولی کیسے چلا سکتی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرف سے اپنے دفاع میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں بندوق چلانا نہیں آتی، مگر اس پر امریکی حکام نے ٹیکساس کے اس شوٹنگ کلب کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیا جہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نہ صرف ٹریننگ لی بلکہ بہترین شوٹر کے طور پر انعام بھی حاصل کیا۔ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کا وعدہ کیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کا ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ مجموعی طور پر حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو حسین حقانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ٹرائل شروع ہوا تو حکومت پاکستان نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے چوٹی کے وکلاء کی خدمات حاصل کی اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے $20 لاکھ جو موجودہ شرح تبادلہ کے حساب سے تقریباً 56 کروڑ روپے بنتے ہیں مختص کیے، مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نہ صرف مقدمہ کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے مقرر کیے گئے وکلاء کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا ہو چکی تو اس کے بعد بھی حکومت پاکستان نے انہیں معافی دلوانے اور رہا کروانے کی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی طرف سے دائر کی گئی ایک پٹیشن پر سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق کو دفتر خارجہ کی طرف سے تحریری طور پر بتایا گیا کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر سزا معاف کرنے کی درخواست دی جائے تو رہائی ممکن ہے۔ اس پر پاکستانی سفارت خانے نے کالز ویل کے فیڈرل میڈیکل سینٹر یعنی FMC جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رکھا گیا ہے وہاں ان سے اس درخواست پر دستخط کروانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی قونصل جنرل نے کئی بار ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یقیناً بہت مشکل وقت گزارا ہے، لیکن ان کی داستان کو مزید دردناک بنانے کے لیے ہمارے ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظلم کی انتہا دیکھیں، 20 سال بعد ملاقات کی اجازت دی گئی اور وہ بھی اس حالت میں کہ دونوں بہنوں کے درمیان شیشے کی دیوار حائل تھی۔ شاید آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزرے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تاثر درست نہیں۔ امریکی حکام کی طرف سے ملاقات کرنے پر قطعاً کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ اگر ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی چاہتی تو پہلے بھی وہاں جا کر ملاقات کر سکتی تھی۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے سگے بھائی محمد علی صدیقی جو پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں وہ اب بھی ہیوسٹن ٹیکساس میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تینوں بہن بھائی امریکہ میں ویل سیٹلڈ تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ بعد ازاں پاکستان واپس آ گئی مگر محمد علی صدیقی لوٹ کر نہیں آئے اور ابھی بھی امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ اگر امریکہ اتنا ہی برا ملک ہوتا اور وہاں ناانصافی نے ہر طرف ڈیلے ڈال رکھے ہوتے تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے بھائی اس کی شہریت پر لعنت بھیج کر واپس آ جاتے،
لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر جیلوں میں ملاقات ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ پاکستان نے بھی جب کلبھوشن کے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دی تھی تو ان کے درمیان شیشے کی ایک ایسی ہی دیوار حائل رہی۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی روداد بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ قسط میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ اس معاملے کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے اور عافیہ صدیقی کو کس طرح رہائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ میں 86 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ گزشتہ 15 سال سے وہاں قید کاٹ رہی ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا انہیں سزا سناتے وقت انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے؟ ان کی رہائی کے لیے کی گئی کوششیں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ اس حوالے سے بہت ابہام پایا جاتا ہے۔ ان کے بھائی محمد علی صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لاپتہ اور پھر گرفتار ہونے سے پہلے ہیوسٹن میں تھے اور ابھی تک وہیں مقیم ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے اب تک کوئی ملاقات کیوں نہیں کی؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے اور بیٹی جنہیں افغان صدر حامد کرزئی کے دور میں ان کے خاندان کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں اور انہیں اب تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ ترازو کے سلسلے ان کہی میں آج ہم ان تمام حقائق کا کھوج لگانے اور یہ پہیلی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جولائی 2008 میں غزنی سے گرفتار کیا گیا اور پھر امریکہ منتقل کرنے کے بعد ان کا ٹرائل کیا گیا۔ اس حوالے سے بجا طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر جرم افغانستان میں سرزد ہوا تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ لے جا کر ان کا ٹرائل کیوں کیا گیا؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچے امریکی شہری تھے، مگر عافیہ صدیقی کی والدہ عصمت صدیقی کا اصرار رہا کہ ان کی بیٹی کے پاس دوہری شہریت نہیں تھی، اگر کسی کے پاس ان کا امریکن پاسپورٹ ہے تو انہیں دکھایا جائے۔ اب ایک پاکستانی شہری جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے غزنی میں فائرنگ کی، انہیں امریکہ لے جا کر ٹرائل کیوں کیا گیا؟ اور پھر جس واقعہ کو بنیاد بنا کر اور جس طرح انہیں کراچی سے غزنی اور پھر بیگام سے امریکہ لے جایا گیا، اس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ محض گولی چلانے پر جس سے کوئی شخص گھائل نہیں ہوا، اتنی کڑی سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر CIA کی بات اور کہانی درست مان لی جائے تو بھی محض اقدام قتل پر 86 سال قید کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ CIA ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو القاعدہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی اور انکار کی صورت میں اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ جس طرح امریکی حکام پورا سچ سامنے نہیں لانا چاہتے، اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا خاندان بھی ادھورے سچ پر اکتفا کیے ہوئے۔ حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے بچے 2003 سے 2008 تک کہاں تھے اور غزنی میں کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ایک عینی شاہد کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے، مگر اسے سامنے نہیں لایا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2008 میں افغان صدر حامد کرزئی کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بڑے بیٹے احمد صدیقی اور بیٹی مریم کو رہا کر دیا گیا۔ احمد صدیقی جو تب 12 برس کے تھے، اب 27 سال کے نوجوان ہیں اور MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر احمد صدیقی کہلاتے ہیں۔ ان کی بہن مریم تو چھوٹی ہوں گی، مگر 12 سال کے بچے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ شروع میں تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے یہ جواز اختیار کیا کہ بچے بیچارے صدمے کی کیفیت میں ہیں، کچھ بتا نہیں پائیں گے، مگر اس کے بعد اب تک ڈاکٹر احمد صدیقی کو ملکی یا غیر ملکی میڈیا کے روبرو نہیں آنے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پورا سچ سامنے نہ آ جائے، اور پھر یہ بچے اس شرط پر ہی دیے گئے تھے کہ وہ کبھی میڈیا پر آ کر بات نہیں کریں گے۔
اب بھی چند روز قبل ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے حامد میر کے شو کیپٹل ٹاک میں یہ یقین دہانی کروائی کہ اگر ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیا جائے تو وہ پاکستانی یا امریکی حکام کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گی، خاموش رہیں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 20 سال بعد گزشتہ ماہ اپنی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کیسی رہی؟ کیا انہوں نے اپنی بہن کو فوراً پہچان لیا یا نہیں؟ اس ملاقات کے دوران کیا باتیں ہوئی؟ جب میں نے یہ جاننے کے لیے جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: بچپن، جوانی اور پھر ابتلاء و آزمائش کا دور۔ آخری حصے کو چھوڑ کر باقی سب کچھ انہیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے اور وہ اس حوالے سے بات کرتی رہی۔ مثلا انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ایک یہودی چوکیدار نے کتیا پال رکھی تھی۔ جب اس نے بچے دیے تو ایک بچہ انہوں نے گود لے لی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اس پلے سے بہت پیار تھا، مگر ان کی والدہ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ ان کی والدہ عصمت صدیقی نے اعتراض کیا کہ اس کتے کے کان لٹکے ہوئے۔ فوزیہ صدیقی نے دعا کی کہ اس کے کان ٹھیک ہو جائیں، اور پھر ایک دن اس نے دیکھا تو اس کتے کے کان جو لٹکے ہوئے تھے وہ سیدھے ہو چکے تھے۔ اب اس کی والدہ کو بادل نخواستہ اس کتے کو گھر میں قبول کرنا پڑا۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ بانگ درا میں شامل علامہ اقبال کی مشہور نظم عقل و دل ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ابھی تک یاد تھی اور انہوں نے سب کو یہ نظم سنائی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھی، ان کا حال احوال دریافت کیا، مگر جب وہاں گزرے روز و شب کے بارے میں بات ہوتی تو وہ بہت رنجیدہ اور افسردہ ہو جاتی اور کہتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کے لیے ریاستی اور غیر ریاستی سطح پر کئی طرح کے اقدامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر ستمبر 2010 میں افغان طالبان کے گروہ نے کنڑ میں برطانوی خاتون ایڈ ورکر کو ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا اور اس کی رہائی کے بدلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 16 جنوری 2022 کو برطانوی شہری ملک فیصل اکرم نے ہیوسٹن کے ایک سنگونگ میں داخل ہو کر پادری سمیت 4 افراد کو یرغمال بنا لیا اور مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھائی ہے، جس پر سب کا دھیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی محمد علی صدیقی کی طرف گیا، جو پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں اور ہیوسٹن میں ہی رہتے ہیں۔ مگر پھر عافیہ صدیقی کے خاندان نے وضاحت کی کہ اس حملہ آور کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ اس قسم کی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد اس حملہ آور کو قتل کر کے یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اگر ریاستی سطح پر کی گئی کوششوں کی بات کریں تو میاں نواز شریف واحد سربراہ حکومت ہیں جنہوں نے دورہ امریکہ کے موقع پر صدر اوباما کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا۔ اس بات کی گواہی سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری دیتے ہیں، جو اس ملاقات میں موجود تھے۔ سابق سفارتکار اعزاز چودھری اپنی کتاب ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس کے صفحہ نمبر 470 پر اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، میری درخواست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انسانی بنیادوں پر رہا کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ اوباما نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اقدام قتل کے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ امریکی محکمہ انصاف اس کیس میں کچھ کر پائے گا۔ اس کے برعکس شکیل آفریدی نے اس شخص تک پہنچنے میں مدد دی جو ہزاروں امریکیوں کا قاتل ہے، اور اس نے ایسا کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام نہیں کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ شکیل آفریدی نے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے لیے اسے چھوڑنا سیاسی طور پر اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا امریکہ کے لیے عافیہ صدیقی کو رہا کرنا۔ پھر میاں نواز شریف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو چھوڑنے اور تبادلہ کرنے کی پیشکش کی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے وزیر اعظم نواز شریف کی اس پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سب سے زیادہ بات کیا کرتے تھے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو اس ڈر سے انہوں نے عافیہ کا نام تک نہ لیا کہ کہیں امریکی صدر ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کو کہنا پڑا کہ عمران خان نے انہیں سب سے زیادہ مایوس کیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر حکومت پاکستان ایک بار پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروانے کی کوشش کرے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ایک راستہ تو یہ ہے
کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کو پاکستان لایا جائے اور اس حوالے سے امریکی حکام سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سنائی گئی سزا کو امریکہ میں چیلنج کیا جائے اور اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے ذریعے رحم کی اپیل دائر کی جائے۔ اگرچہ اس سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی رحم کی اپیل پر دستخط کرنے سے انکار کر چکی ہیں، بلکہ انہوں نے تو پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے ساتھ ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب اگر وہ رضامند ہوں تو دوبارہ اس حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی ٹیکسس میں کالزویل کے FMC یعنی فیڈرل میڈیکل سینٹر میں قید ہے، جو بیمار خواتین قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہیں اور انسانی بنیادوں پر رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ چوتھا آپشن یہ ہے کہ امریکی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستانی شہری ہیں، اس لیے انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ یہاں آ کر اپنی سزا پوری کرے، اور جب عافیہ صدیقی پاکستان آ جائیں تو ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے اور یوں وہ باقی ماندہ زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مغربی میڈیا میں القاعدہ کی ماں اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ ان کا مالیاتی نیٹ ورک چلا رہی تھی، مہلک ترین کیمیائی ہتھیار بنا کر دینے کے منصوبے پر بھی کام کر رہی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس قدر خطرناک دہشت گرد تھیں تو ان الزامات کے تحت ان پر فرد جرم عائد کیوں نہیں کی گئی اور غزنی پولیس اسٹیشن میں امریکی فوجیوں سے بندوق چھین کر ان پر حملہ کرنے کا بوگس اور کمزور مقدمہ بنانے پر ہی کیوں اکتفا کیا گیا؟ کیونکہ شاید وہ CIA کا اثاثہ تھی، بعد میں باغی ہو گئی، یا پھر CIA کے لیے جاسوسی کرنے سے انکار کر دیا۔ جاسوسی کا یہ گندا دھندا ایسا ہی ہے۔ یہ پہلی سلجھانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ 2003 سے 2008 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کہاں تھی۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر احمد صدیقی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن نہ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی پورا سچ سامنے لانا چاہتی ہے، اور نہ ہی پاکستان اور امریکہ کے خفیہ ادارے یہ تلخ حقائق گوارا کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے گا، لیکن بالفرض محال ایسا ہو بھی گیا تو اس کی اولین شرط خاموشی ہوگی۔ عافیہ صدیقی کا کردار کیا رہا، وہ کس نیٹ ورک کا حصہ تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب تفصیل شاید کبھی منظر عام پر نہ آ سکے۔ یہ تھی امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پراسرار کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دے دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔